सुप्रीम कोर्ट के चोटी के वकील, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान साहब के केसों में उनके वकील जनाब शोएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पूरी पार्टी जो पीटीआई है वो उस पर क्रैक डाउन जारी है और कोई भी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ईयर का जो लीडर है वो इस वक्त सामने नहीं आ रहा है। खौफ का एक माहौल बना हुआ है। इमरान खान साहब जो है वो बजाते खुद तो मीडिया पर आ रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर वो अपना पैगाम दे रहे हैं बड़े जोर शोर से। मीडिया को लोगों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया को लोगों ने बंद कर दिया। मैं आपके लिए रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी और ओवरसीज में भी। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल हैं जो मुझे आज आपसे पूछने हैं। पहला सवाल ये है कि आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको लगता है कि किसी मौके पर इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि पिछले 16 महीने से पीडीएम की एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए? क्या कोई केस ही ऐसा नहीं था जिसमें वो गिरफ्तार हो सकते थे? ये सीरियसनेस है उनको गिरफ्तार करने के लिए। निगरान हुकूमत के बारे में जो हमारा आइन है वो तो यही कहता था कि वो आए और 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, चूंकि उनके पास कोई मैंडेट अवामी तो होता नहीं। लेकिन अभी हुकूमत ने जाते जाते आइन में तरमीम कर दी है। ये तरमीम क्या है और आने वाले दिनों में निगरान हुकूमत के पास क्या अज़ाफ़ी इख्तियारात होंगे, हम क्या देख रहे हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक एतजाज हसन की पिटीशन चल रही है, वहां पर उनका क्या होगा? आया मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनमें केसों के मुकदमे होंगे, नहीं होंगे? आया वो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में उसके अगेंस्ट फैसला देगी या नहीं देगी? और आर्टिकल 19 जो अगर आप आज़ादी हजार राय के बारे में है और अगर आप आर्मी पे और अदलिया पे उस तरह तनकीद करें तो आपको तौहीन अदालत लग जाएगी। आपके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत जो है और आर्टिकल 19 के तहत आपके पास अगर आर्मी पे तनकीद करेंगे तो आप कानून के मुजरम करार पाएंगे। तो ये तरमीम में इसमें क्या वो मजीद तब्दीलियां की गई, इस पर बात करेंगे। एक एक करके आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे यही है सर कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में गिरफ्तार आप समझते हैं कि लाइकली किस केस में हो जाएंगे और क्या वो गिरफ्तार होंगे भी या नहीं? ये सिर्फ एक तरह का बस डराने धमकाने का और तमाम तरह ख़ाशात हैं, विशफुल थिंकिंग है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इक़्तिदार आई है, पीडीएम की जमातें हैं पिछले जो 15 महीने से बरसरे इक़्तिदार हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि उन्होंने बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर रखे हैं। एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की पोजीशन पैदा हो गई है और आइन पामाल हो चुका है। दो सूबों में गैर आइनी हुकूमतें काम कर रही हैं और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो कि मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ की अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील कर दिया और अक्सरियत को खुडे लाइन लगा दिया गया और वहाँ भी रजीम चेंज ऑपरेशन उसी तरह किया गया जिस तरह पाकिस्तान में पिछले साल नेशनल असम्बली में किया गया। ये तो सबके सामने है। अब इनके पास कोई ठोस ना वजह है ना कोई रीज़न्स है। आज मीडिया के ऊपर उनका नाम लेने, उनकी खबर नशर करने के ऊपर पाबंदी आयद है। अगर हम नाम ले लें तो उसको बीप लग जाएगा और उसको बंद कर देंगे और बल्कि उस सहाफ़ी को ऑफ एयर कर देंगे। अभी एक रिसेंटली बोल टीवी के एक सीनियर एंकर पर्सन है जमील फारूकी, और उसने सिर्फ एक ट्वीट की है इमरान खान साहब के हक़ में, और वो ट्वीट का उनके ऑफिशियल बोल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो आए तो उनको ऑफ एयर कर दिया गया। ये तो है डर और खौफ की फ़िज़ा। बल्कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब पैमरा से रब्ता किया गया उन्होंने कहा हमने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो फिर ये पाबंदी है कहाँ से? वो सब समझ सकते हैं कि कहाँ से। अब हम आगे आते हैं कि केसेस के हवाले से किस केस पे वो गिरफ्तार कर सकते हैं। पहले भी आपको याद होगा कि रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए इमरान खान साहब को पहले किडनैप किया रेंजर्स के ज़रिए और उसके बाद जा कर के नैब के हवाले कर दिया गया और वो सारा ड्रामा रचाया गया 9 और 10 मई को, जो कि ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ एक किस्म की साजिश थी। और एक वक्त आएगा जब सारे किरदार सामने आएंगे और तारीख़ लिखेगी कि किस तरह ये साजिश तैयार की गई और किस तरह उसको कौन कौन किरदार थे उसको अमली जामा पहनाने में। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोई ऐसा केस नहीं है उनके पास जिसको बुनियाद बनाकर वो गिरफ्तार
لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ صرف اور صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی انسانی حقوق پاکستان میں معطل ہو چکے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہونا چھوٹا بڑا جرم ہے، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، دہشت گردی کرنا، قتل کرنا اس سے چھوٹا جرم تصور ہوتا ہے. یہ آج کی سچویشن جبر اور خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے، اور ان حالات میں یہ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. اب اس وقت وہ جوڈیشری کو بھی استعمال کر رہے ہیں. ایک جج یہاں نیچے ہمایوں دلاور صاحب جس کے پاس توشہ خانہ کا کیس لگا ہوا ہے، اس نے 2014 سے آنورڈ بطور جج عمران خان صاحب کے خلاف نازیبا پوسٹ لگائی ہیں اور نازیبا تصاویر بھی شائع کی ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ یہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے، اور لیکن یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی. نہ تو اس نے کوئی انکوائری کرائی، نہ ان پوسٹوں کو ڈیلیٹ کیا، اور تھرو آؤٹ اس فیس بک کو وہ استعمال کرتے رہے. لیکن جب آپ نے کہا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں تو وہ بجائے نہ صرف انکار کرنے کے، انہوں نے کہا جی میں ہر حال میں کیس سنوں گا، اور وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اس میں کر رہے ہیں. جب ہم ہر روز ایک تاریخ اس اپنی جو ریویژن پٹیشن ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی گئے اور سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے کیسز کو سنے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سن کے تاریخ ڈال دیتے ہیں. نہ اس کو سیٹلڈ لا ہے کہ جب کسی جج کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن آ جائے اور سیریس چارجز ہوں کہ وہ متعصب جج ہے تو وہ پروسیڈنگز آٹومیٹکلی رک جایا کرتی ہیں. لیکن وہ نہ صرف اس کو روک نہیں رہے بلکہ نہ ہی اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ تو ہے سچویشن. اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جب ہائی کورٹ میں ریاستی دہشت گردی کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہاں سے وہ اٹھا کر لے کر گئے، اس وقت اسی کیس میں وہ ضمانت کے لیے اپلائی کر چکے تھے، اور گھنٹے بعد وہ صرف تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے، اور آدھے گھنٹے بعد وہ کیس میں پروسیڈنگز کے لیے ٹائم دیا ہوا تھا کورٹ نے. سیٹلڈ لا ہے کہ جب آپ کسی بھی کیس میں ضمانت کے لیے آ جاتے ہیں تو اس کو کوئی پولیس، کوئی رینجرز، کوئی ادارہ گرفتار نہیں کر سکتا. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طرف تو یہ کہا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں جنہوں نے اس غلط طریقے سے گرفتار کیا ہے، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو گرفتاری ہے وہ بالکل جائز اور قانونی ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ میں جب گئے تو سپریم کورٹ نے اس غیر قانونی گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ڈکلیئر کیا، جس پہ وہ ریلیز ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ریزنز اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن جب چاہیں یہ اپنے فاشسٹ طرز عمل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں بعید نہیں ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. توشہ خانہ ہے، القادر ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت ہے، سائفر ہے، یہ سارے، یا عبد الرزاق شاہ ایڈوکیٹ کا کوئٹہ پہ قتل ہے، یہ سارے کیسز آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈونچر کر گزرے. اس بات کا امکان ہے کہ کوئی بھی ایڈونچر کر سکتے ہیں، مگر قانونی طور پر دیکھیں، آئینی طور پر دیکھیں تو ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. اچھا، نگران حکومت کا ہمارے آئین کے اندر، یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جہاں پر ادارے چونکہ کمزور ہے اور نگران حکومت کے ذریعے جو ہے اب الیکشن ہوتے ہیں. ہمارے آئین میں کیا ان کے اختیارات تفویض کیے گئے تھے، اور ابھی جو ترمیمی بل آیا ہے اس میں کون سے اختیارات ایکسٹرا اضافی طور پر نگران وزیر اعظم کے پاس یا نگران حکومت کے پاس ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سیٹلڈ ہے کہ یہ جب ایکسپائری آف دی ٹرم ہوتی ہے، مثلا 60 دن جو ہی پورے ہوں گے، اس سے یہ 3 دن پہلے یہ اس کو اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی بدنیتی پہ مبنی ہوگا، اس لیے کہ جب یہ تو ایمرجنسی پرپز کے لیے پاور ایکسرسائز کرنے کا اختیار ہے. جب کے پی کے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تو سب سے زیادہ تنقید کی گئی انہی کی طرف سے کہ جی اسمبلی ڈیزالو کیوں گئی، ڈیزالو کرنا ہی غلط ہے. لیکن آج فراڈ کرنے کے لیے یہ 3 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ 60 دن کے بجائے ان کو 90 دن مل جائیں الیکشن کمپین کے لیے. لیکن 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ سوال ہے. لیکن اس سے آگے ہم جاتے ہیں، خواجہ آصف کی ایک ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آلریڈی اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے. وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2013 سی ایم آر 1205 پیج پہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سوائے ڈے ٹو ڈے افیئرز کرنے کے، سوائے فیئر، آنیسٹ اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. ایون پوسٹنگ، ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹس کی تھیں اس وقت کے کھوسو صاحب نے، لیکن ان کو بھی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ڈکلیئر کیا تھا. اور یہی جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، یہ خود پٹیشن لے کر گئے تھے
اس وقت کی سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ نے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، یہ جو بھی کوئی کام کرے گا جو کہ ایک پرماننٹ گورنمنٹ کا کام ہے وہ یہ نہیں کر سکتے، اور اس کو سیٹیسائڈ کر دیا۔ اسی طرح چونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ تمام امور مملکت وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے انجام پائیں گے، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے جو انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے وہ امپارشل سیٹ اپ ہوتا ہے، تاکہ ڈے ٹو ڈے افیئرس بھی چلتے رہیں، اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جو فیسیلیٹیشن چاہیے وہ ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو دونوں صوبوں میں حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس وقت تک اب یہ ایکٹ نہیں بنا جو ترمیمی بل ابھی پاس ہوا ہے، وہ سارے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں سوائے الیکشن کرانے کے۔ اسی طرح یہ جو تبدیلی ہے یہ بھی صرف بدنیتی پہ مبنی ہے، چونکہ اس سے جو اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 60 اور 90 دن میں الیکشن کرانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس کو ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں، جب تک ان کو یہ نہیں یقین ہو جائے کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب پارٹی سے آؤٹ ہو جائے گی، تمام تر منفیت کے باوجود، پولیس کے استعمال کے باوجود، ایف آئی اے کے استعمال کے باوجود، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے استعماری حرکتیں کرنے کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف تحریک انصاف کا ووٹر اور ورکر جو ہے وہ ٹوٹا ہے، بلکہ ان میں اضافہ ہوا ہے۔ آج اگر پاپولیرٹی کا آپ انڈیکس دیکھیں، لوگ کوئی 70 کہتے ہیں، کوئی 80 کہتے ہیں، لیکن مور دین 90% ان خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے۔ آج پاکستان میں تمام یہ جو فورسز جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہیں، یہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، یہ کسی حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا نے جس کو بھی ٹکٹ دی وہ انشاءاللہ الیکشن جیتے گا، اب اس سے وہ ڈر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی خواہش ہے کسی طریقے سے اس سے پہلے ہم عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، گرفتار کریں، اور اس کے بعد ہم اس طرح کے الیکشن میں جائیں کہ ان کا کوئی بندہ الیکشن میں سامنے نہ آ سکے اور الیکشن پارٹیسپیٹ نہ کر سکے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری ان کی یہ ترمیمی بل اور یہ چیزیں لا رہے ہیں تاکہ ان کو امپاورڈ کر سکیں، وہ تمام وہ کام کر سکیں جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کیا کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انلیگل ہے، ان لافل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اگر انہوں نے ایکٹ بن گیا، جس کا زیادہ امکان ہے کہ بن جائے گا، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اگر چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ اس کو نلیفائی کر سکتی ہے، سیٹیسائڈ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ نالن وائڈ کر سکتی ہے۔ باقی بھی جو ترامیم ہوئی ہیں وہ ایک بل ہی ہے، تو بل کو سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے تو کر دیں گے، لیکن جناب عمر عطا بدیال صاحب چیف جسٹس میرے خیال میں ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، تو وہ لمبے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے، اسی وجہ سے وقت پورا کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بہت سارے فیصلے کر سکتے تھے موجودہ حالات میں اور ملک کو بچا سکتے تھے بہت سارے ایشوز کے اوپر، لیکن انہوں نے جس اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو بل پاس ہوئے ہیں، یہ آپ ان کے بارے میں جائیں گے سپریم کورٹ میں، آپ تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، اب ہم کیس ٹو کیس جائزہ لیں گے تمام ایکٹس کا، اور جہاں جہاں ہمیں انلیگلٹی یا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نظر آئے گا تو اس پہ ہم ضرور پی ٹی آئی کے بہاف پہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں، جس اسمبلی کے اپنی 10 دن سے کم دن کی مدت رہ گئی ہے، وہ آج اتنی لارج سکیل پہ وداؤٹ کنسلٹیشن، وداؤٹ کسی ڈسکشن کے، اور وداؤٹ کسی قائمہ کمیٹی میں پیش کیے